मज़दूर डे के ऊपर आइन की बहाली के लिए जो हमारी जिद्दोजहद है उसके लिए हमने एक रैली का इनेकाद किया है, जो कि आपको रूटीन तो सारी पता है कि जी इंशाल्लाह वो पूरे 1 बजे शुरू होगी लिबर्टी से और नासिर बाग तक जाएगी, जिसमें सारी जो पार्टी की आदत है, जो कारकुनान है, वो इंशाल्लाह पैदल मार्च करते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में लीड करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब और पेशावर से परवेज़ खटक साहब। आइन की बहाली के लिए आज जो मज़दूरों का दिन ही क्यों खान साहब ने रैली के लिए इसका इंतखाब किया, तो मैं बताती चलूँ कि आइन की बहाली डायरेक्ट लिंक करती है मज़दूरों के राइट्स के साथ। और ये जो हमारी जिद्दोजहद है जिसको हम हकीकी आज़ादी कहते हैं, इसका मतलब ही ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तबका है जिसको हम सिसिलियन माफिया भी कहते हैं, जो अपने आप को कानून से बालातर समझता है, लेकिन एक आम आदमी या पिसा हुआ तबका या मजदूर, उनको उनके बुनियादी हकूक भी जब आइन और कानून के मुताबिक नहीं मिलते, तो फिर ये जो तबकाती तकसीम है उस पाकिस्तान में जिस तेज़ी से बढ़ी है उसका फिर अंजाम यही होता है। तो आइन की बहाली सबसे ज़्यादा अगर किसी को बेनिफिट करती है तो वो मजदूर तबके से लेके जो लोअर मिडिल क्लास एंड देन जो गरीब तबका है उनको। और सबसे जो अलमिया वाली बात है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर सबके राइट्स हैं सिवाय मजदूर के। यहाँ पे जो एक फ़कीर है, बेगर है, उसको भी हम भीख भी दे देते हैं, मस्कीन को मिल जाती है, ज़कात भी मिल जाती है, लेकिन मजदूर ऐसा बदकिस्मत तबका है जिनको उनके पूरे वेजेस भी नहीं मिलते। ऑल दो कवानीन बने हुए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का एक दरीना प्रॉब्लम है कि जी आइन और कानून मौजूद है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे हकायक हैं जिनको हमारा कोई बदतरीन सियासी मुखालिफ भी नहीं झुटला सकता। जो इमरान खान साहब की रजीम में सबसे ज़्यादा अगर किसी तबके को फ़ायदा हुआ तो वो हमारा मजदूर था। मसलन जो पिछला, जब हमारी हुकूमत ख़त्म होने से पहले का जो साल था, उसमें जो कॉरपोरेट इंडस्ट्री थी उसने तकरीबन कोई 1000 बिलियन का उनको जो प्रॉफिट्स हुए तो उसका बेनिफिशरी मजदूर भी था। वो कैसे कि और हमारा वो जो वाहिद रजीम थी जिसमें पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा जो किसान था वो भी इसका बेनिफिशरी था। 2600 अरब रुपया किसानों की आमदन में इजाफा हुआ। फिर जो हाउसिंग इंडस्ट्री थी, आईटी इंडस्ट्री थी, ऑटो इंडस्ट्री थी, उसमें बूम की वजह से वो अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे थी, जिसकी वजह से जो मजदूर था उसकी जो आमदन में इजाफा हुआ वो तकरीबन 60% ज़्यादा आमदन हुई। फिर जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे खान साहब को मजाक का निशाना बनाया गया वो था हमारा एहसास प्रोग्राम। एहसास प्रोग्राम की अम्ब्रेला के नीचे जो पिसा हुआ मजदूर, वो जो सारा दिन मजदूरी करता था और फिर फुटपाथ के ऊपर सोता था शदीद सर्द रातों में और गर्मी के अंदर, और फिर जितनी पोल्यूशन है हमारे शहर के अंदर जिससे उसकी हेल्थ एंड लाइफ दोनों को खतरा। सो जो पनाहगाहें बनी उसमें क्वालिटी फूड को इंश्योर करने के लिए खान साहब खुद जाते थे उनके साथ बैठ के खाना खाने का मतलब ये होता था। और वो फिर जाहिर है जब एक प्राइम मिनिस्टर और पार्टी का लीडर चेयरमैन खुद गया है तो ऑफ कोर्स हर मिनिस्टर को, हर एमपीए को भी जाना पड़ता था अपने अपने इलाके में जो पनाहगाहें थी, तो उससे चेक एंड बैलेंस और जो फूड क्वालिटी थी, सफाई सुथराई का जो सर्विसेज थी, या वैसे किसी के साथ कोई वहाँ पे इस्तेहसाल तो नहीं हो रहा, तो वो इंश्योर हुआ। फिर उसके बाद जो हमने जो एहसास प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा खूबसूरती थी मेरिटोक्रेसी, कि मेरिट के ऊपर जो पाकिस्तान के, पंजाब केपी के नहीं, पाकिस्तान के जो गरीब तरीन अजला थे उनका इंतखाब और वहाँ पे रिसोर्सेज को पहुँचाना, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी अगर कोई 2 सूबे थे तो वो थे सिंध और बलूचिस्तान। और फिर एहसास प्रोग्राम ने सबसे ज़्यादा इस तबके को बेनिफिट किया। फिर हमारा जो हेल्थ कार्ड था, अभी यकीन माने जब हेल्थ कार्ड था
تو ہمیں بھی, ہم جیسوں کو بھی ریلیف کیسے تھا, آئی وانٹ ٹو شیئر مائی ایکسپیرینس ود یو. ہمارے سے ریلیٹڈ بہت سے لوگ ہیں جس میں ہمارا گھریلو ملازمین سے لے کے ہماری جو انڈسٹری ہے یا بزنس ہے, کاروبار ہے, وہاں تو پھر ہم نے ان کو ہیلتھ انشورنس دی ہوئی تھی. پھر جو میڈیا سے ریلیٹڈ ملنے ملانے والے, ہمارے جو سرکل میں سیاسی ورکرز, کسی کے گھر میں کوئی ایسی بیماری آتی تھی جس ٹانٹ ڈلنا ہے, یہ وہ سب سے پہلے ظاہر ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں. I want to share my experience کہ سب سے زیادہ ریلیف ہمیں ملا کہ ہمیں کوئی ہیلپ کے لیے بندہ نہیں ملتا تھا کہ 10 لاکھ روپے تو اگلے سب ان کے آئی ڈی کارڈ میں موجود تھے. کبھی مجھ سے جن دنوں ہیلتھ کارڈ تھا, کبھی کسی نے علاج معالجے کے لیے کسی کی سرجری ہونی ہے یا کوئی بیوہ ہے یا کچھ ہے, کبھی ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. اتنی بڑی ہیلپ, اتنا بڑا سکھ, اتنا بڑا پیس آف مائنڈ جو ہیلتھ کارڈ کی شکل میں خان صاحب نے پوری ٹوٹل پاپولیشن کو دیا. ہماری جس صوبے میں ہماری حکومت نہیں تھی انفارچونیٹلی سندھ, اس میں ہم نہیں کر سکے, باقی تمام جگہوں پہ. سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کچھ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو سیاسی ریلی ہے, آئین کی بحالی کے لیے تو مزدور کو اس کا کیا فائدہ. تو ان کم عقلوں کو, ان سیاسی نابلد لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ریلی وہی سیاسی نہیں ہوتی جس میں ابا جی کو باہر سے ملک کے اندر لے کے آنا ہو, NRO لینا ہو, مقدمات اپنے معاف کرانے ہو, یا اپنی لوٹی ہوئی دولت کو حلال ڈکلیئر کرانا ہو, ایسی لیجسلیشن کرانا ہو جس میں آپ کو لائسنس مل جائے کرپشن کا. اگر ہم نے ویمنز ڈے پہ, مزدور ڈے پہ سیاسی جماعتوں نے ایکٹیویٹی نہیں کرنی تو پھر ان کی سیاست ہے کس طبقے کے لیے, ہے کیوں؟ اس سے بہتر دن ہو ہی نہیں سکتا آئین کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنے کا, کیونکہ آئین کی کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا ڈائریکٹ جس کو ہٹ کرتا ہے وہ سیسیلین مافیا ہے, اور جس کو بینیفٹ کرتا ہے وہ ہمارا وہ طبقہ ہے کہ جو ایک بکری چوری پہ, موبائل فون کی سنیچنگ پہ تو اندر جیل میں گلتا سڑتا ہے, لیکن جب وہ اس ملک کے خزانے کے اوپر انلیمیٹڈ ڈاکہ ڈالتا ہے, جتنی بڑی مرضی کرپشن کرتا ہے, تو اس کو سیف ایگزٹ بھی ملتا ہے. 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ اس کو لندن بھی بھیجا جاتا ہے اور اس کو بلایا بھی نہیں جاتا, اور ان لوگوں کے اوپر کنٹیمپٹ بھی نہیں لگتی, چاہے بھلے جتنے مرضی ٹاک شوز میں, جلسوں پہ, سکرینز کے اوپر ججز کی, جرنیلوں کی تصویریں لگائیں, ان کو اوئے توئے کریں, ان کی ویڈیوز کی ان کو دھمکیاں دیں. تو مزدور ڈے کے اوپر آج کے دن کا انتخاب کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے یہ ریلیٹ کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عام آدمی کو انصاف دینے کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی, اپنے مزدور بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ خان صاحب کا یہ وعدہ ہے, عہد ہے, جو کہ ہر دن وہ آپ کو پتا آج کل انٹریکٹیو سیشنز کر رہے ہیں, جو ان کی انٹریکشن ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ آنے کے بعد نمبر 1 ہماری پریورٹی ہمارا یہ طبقہ, جس میں احساس پروگرام کو ہم بڑے لیول پہ, بڑے کوانٹم پہ انشاءاللہ انشور کریں گے, شروع کریں گے. پناہ گاہیں, کوئی بھوکا نہ سوئے, لنگر خانے, ان کا ہم بڑھائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں بیٹھے بٹھائے 1 سال کا جو رجیم چینج آپریشن تھا, اس کے پیش نظر ہمارے ملک میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے, انڈسٹریلسٹ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, اس کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے دور میں آفٹر کووڈ, آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے نیبرنگ ڈسٹرکٹس میں لیبر ملنے کو نام کو نہیں تھی, لوگوں کے پاس کام پکڑنے کو نہیں تھا. 60% تک لوگوں کے ویجز بڑھ گئے تھے. اور آج وہ زمانہ ہے کہ مزدور سڑکوں پہ بیٹھا ہے, اس کے پاس کام نہیں ہے, 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, تو بھوک بڑھ گئی ہے. اس بھوک کو بیلنس کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے جو بھی احساس پروگرام تھا, ہیلتھ کارڈ تھا, اس کو ہم بڑھائیں گے. اور جو ہمارے جتنے بھی ہمارے انیشیٹو تھے غریب طبقے کے لیے, انشاءاللہ اس کو ہم انشور کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزدور کو مزدوری تب چلے گی جب انڈسٹری کا پہیہ چلے گا, جب ملک کی معیشت کو سنبھالا آئے گا, جب ہاؤسنگ انڈسٹری, جب IT انڈسٹری بوم کرے گی. تو میرا انشاءاللہ یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دن بدلے گا, کیونکہ قوم جاگ چکی ہے, قوم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اپنے آئین کے ساتھ کھڑی ہے, اور جو حقیقی آزادی
اس نے ہم سب کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ کتنی ضروری ہے، اور اس کے لیے پوری قوم سراپا جد و جہد بھی ہے، سراپا احتجاج بھی ہے۔ اور اگر کسی لیول کی بھی کال آئی، ابھی تو آج ہماری ایک آئین کی بحالی اور مزدور ڈے کے اوپر ایک سادہ سمپل ریلی اور واک ہے، لیکن اس سے بڑی جد و جہد بھی کرنی پڑی تو قوم اس وقت تیار ہے، کیونکہ اگر اس ملک کا آئین نہیں بچتا، سپریم کورٹ نہیں بچتی، تو پھر میرا خیال ہے کہ جنگل کا قانون تو بن ہی چکا ہے۔ یہاں پہ کسی کے گھر کے باہر بھی، کسی کے گھر کے اوپر بھی بغیر وارنٹ کے بختر بند گاڑیوں کو ماشاءاللہ سے اپنی انار، غرور، تکبر کو پانی دینے کے لیے کسی کے گھر کے بھی گیٹ کو توڑا جاتا ہے، وہ بھلے اس ملک کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر عمران خان ہو، سب سے بڑی سیاسی وفاقی جماعت کا لیڈر، یہاں چودھری پرویز الہی جیسا وہ بیلنسڈ زیرک سیاستدان، بزرگ سیاستدان، جنہوں نے ہمیشہ مصالحت کی بات کی، جنہوں نے ہمیشہ اداروں کی سالمیت کی بات کی، مریم کی طرح کبھی نہیں للکارا، بدماشیاں نہیں کی، اور جن کو بلکہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی بات کرتے ہیں، ان کے گھر کے اوپر حملہ، اس کی بھی پوری قوم کے اندر ایک غم اور غصے کی لہر ہے، دکھ کی لہر ہے کہ یہ کس کو پاکستانی قوم کو یہ دکھایا جا رہا ہے۔ پہلے خان صاحب کا گیٹ توڑا گیا، 26 گھنٹوں پہ مشتمل آپریشن کیا گیا جیسے ادھر کوئی دہشت گرد تھا اور ادھر بھی کوئی جیسے دہشت گرد چھپا ہے، اور پھر گیٹ توڑ کے ملا کیا؟ پاکستانی عوام کی مزید آنکھیں کھلی ہیں۔ I'm telling you، پاکستانی عوام کو مزید ہوش آئیے کہ اگر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر کچھ لوگ خان صاحب کو مشورے دیتے ہیں، جی اگر آپ یہ کر لیں، یعنی کہ اگر آپ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں تو اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ ہم انتشار کی باتیں پہلے بھی نہیں کرتے، ہمارا ذاتی جھگڑا پہلے بھی کسی سے نہیں ہے، ہم نے آ کے سزائیں پہلے بھی کسی کو نہیں دینی، لیکن رول آف لا، آئین کے تابع کرنا ہی اب پوری قوم کا نصب العین ہے۔ اور اس وقت اگر ہم اس چیز سے پیچھے ہٹتے ہیں، نہ ہمیں اللہ معاف کرے گا، نہ قوم معاف کرے گی، کیونکہ قوم باشعور ہو چکی ہے، وہ سمجھ چکی ہوئی ہے کہ حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہے، پاکستان کی خوشحالی۔ بیکاز خان صاحب نے بہت دفعہ بتایا کہ رول آف لا انڈیکس جو ہے، جن ممالک میں آئین کی بالادستی ہے وہاں پہ خوشحالی سب سے زیادہ ہے، اور جن ممالک میں آئین کو اسی طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ جو پوری قوم ایک طرف، 23 کروڑ عوام ایک طرف اور چند ٹولہ ایک طرف، جو چاہے توشہ خانہ سے گاڑیاں چوری کر لیں، آمین بعد میں 10 سال چلانے کے بعد اس کی سیٹلمنٹ کرے۔ جب یوسف رضا گیلانی نے 2 گاڑیاں گفٹ کی تھی زرداری کو، کوئی نہیں پوچھتا۔ مریم نواز رولیکس کی گھڑیاں جتنی مرضی لے لے، کوئی نہیں پوچھتا۔ پائن ایپل کے ڈبے فری لے جائے، کوئی نہیں پوچھتا۔ ان کی کنیز اعلیٰ وہ رولیکس کی گھڑیاں اٹھا لے جس کا نام مریم اورنگزیب ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ تو جو طوفان بدتمیزی توشہ خانہ پہ مچائی گئی، اس کے انجام کو یہ پہنچے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پوری قوم، ظاہر 3 بڑے شہروں میں تو ہو ہی رہا ہے، پوری قوم آج مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے رائٹس کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو مزدوروں کا لیڈر، قوم کا لیڈر آج اپنے مزدور بھائیوں کے ساتھ، آج پسے ہوئے طبقے کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے خود ریلی کو لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ہماری جد و جہد ہے یہ ہماری حقیقی آزادی، آئین کی بحالی کو انشور کرے گی۔ اور آج ہم یہ عہد کریں گے اس ریلی کے اندر کہ ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پسے ہوئے طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ جب آئین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو سب سے پسا ہوا طبقہ اس کے متاثرین میں شامل ہوتا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے کہ وہ ایک واحد امید ہے، اور اس امید کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ تھینک یو۔ 272 کے قریب عمران خان صاحب نے ٹکٹیں دی ہیں، کوئی ایک ٹکٹ بتا دیں گے جو کسی مظلوم کو ملی ہو جو 20,000 کا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ دیکھو، بائی ڈیزائن بائی پالیسی پاکستان کے اندر جو پالیٹکس ہے اس کو اتنا مہنگا شغل قرار دیا گیا، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کافی ڈیکیڈز لگے کہ عام آدمی، کسی زمانے میں عام آدمی بھی الیکشن لڑ سکتے تھے، اور الیکشن کا لفظ جو مڈل کلاس ہے بول نہیں سکتی، ایک پڑھا لکھا عام آدمی بول نہیں سکتا۔ آپ ایم پی ایم این اے کی تو بات چھوڑ دیں، کاؤنسلر نہیں عام آدمی لڑ سکتا۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ جب عام آدمی اس سسٹم میں سے نکل جائے گا تو وہ کون سی سیاست؟ اور میں آپ کو یقین
خان صاحب کو اس بات کی یقین دہانی ہو چکی ہے. دیکھو جب مجھے عام آدمی کے مسائل کا پتہ ہی نہیں اور سارا طبقہ وہ پہنچ جائے اسمبلیوں میں, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ شوگر کے اوپر لیجسلیشن کرتے ہیں تو راتوں رات بدل جاتی ہے. سو ہمارا یہ وعدہ ہے کہ الیکشن میں ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کے اندر الیکشن کے جو ایکسپینڈیچرز طے ہوئے ہیں نا, جس دن ہم پیپر سبمٹ کرنے جاتے ہیں نا وہ کوٹا پورا ہو جاتا ہے. ٹرسٹ می, سب جھوٹ پہ مبنی چل رہا ہے, کوئی کسی کو نااہل نہیں قرار دیا جاتا. جس دن الیکشن کمیشن کے اندر جتنا خرچہ کرنا طے ہے آئین پاکستان کے اندر, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے مڈل کلاس کو نکال دیا گیا. اچھے برین کیوں نہیں آتے, کیوں؟ اور ایک اور میں بتاؤں, یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی گئی سیاست جیسے اچھے ایک شعبے کے ساتھ, اس کو پیشہ ایک تو بنایا گیا, یہ پیشہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا ٹاک شوز کے اندر, یہ تو اچھے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. سیاست کا مطلب ڈرٹی پالیٹکس, تاکہ جو پڑھا لکھا عام آدمی ہے وہ اس کی طرف دیکھے بھی نہ, اور ان کے لیے ایک ایسا خواب بنا دیا گیا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے بیکاز آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے. اس کے لیے لیجسلیشن, لیکن یہ ون سٹیپ میں نہیں ہونا. ابھی ہم نے کیا ضرور ہے کہ دیکھیں, ہم نے یوتھ میں سے اور کچھ ٹکٹس ہم نے دیے, جیسے وکلا میں سے ہم نے فرسٹ ٹائم 29 وکلا کو ہم نے ٹکٹس دیے ہیں. یوتھ میں سے لاہور جیسے شہر میں سے اتنا ٹف کمپٹیشن, اتنی بڑی پاپولیرٹی والی بڑی جماعت جس میں جو ایسپیرنٹس کی اگر آپ لسٹ دیکھیں اتنا مشکل تھا, ٹف چوائسیز تھی, اس میں خان صاحب نے اگر ینگ لوگوں کو موقع دیا نسبتاً پہلے گریجولی چیزوں کو چینج کرنا. ابھی جب ہم انشاءاللہ آ جائیں گے, سب سے زیادہ اس پہ ضرورت ہے, خواتین بھی تب لڑ سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ الیکشن لڑنا آسان ہی نہیں بنایا گیا, اتنا مشکل بنا دیا گیا. اس کی وجہ یہ کہ ریسورسز ہی نہیں ہوتے لوگوں کے پاس. اگر فرض کریں ایک مزدور کو ٹکٹ دے دیں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. پھر ہم اس کے اوپر بھی سوچ رہے ہیں, وانٹ ٹو شیئر ود یو چیئرمین صاحب, اس پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ہم اپنی پارٹی میں یہ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ ابھی تو ہم 1 سال پوری جد و جہد میں, کہ ایک ہمارا فنڈ ہوگا جو اسپیشل اسسٹنس کے لیے ہوئے گا, کہ جس میں ہم ٹیکنوکریٹس, عام آدمی, پڑھے لکھے لوگوں کو انشور کریں گے کہ آپ الیکشن لڑو, پارٹی ول فنڈ یو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے اوپر اتنا تگڑے طریقے سے الیکشن کمیشن کو سٹرونگ کر کے, ایکچوئل نیوٹرل کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے کہ اگر مسرت جمشید چیمہ یا کوئی اور کسی کے, چاہے خان صاحب خود یا پارٹی چیئرمین, اگر اپنے الیکشن کے اوپر اس لمٹ سے اوپر خرچہ کرتا ہے نااہل, اگر ایک دفعہ کوئی ہو گیا تو یہ آپ کا الیکشن عام آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا. ابھی ٹک ٹاک کے حوالے سے جو ہے جی وائرل ہو رہی ہے, کافی کروڑوں روپے کا لین دین کر رہے ہیں, تو پارٹی کو پالیسی ایسی بنا رہی ہے کہ آپس میں فیس ٹو فیس بات کریں گے, ٹیلی فون کے اوپر پہ بدنامی کا باعث بنتی ہے. جی دیکھیں, کچھ جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا میڈیا کے اوپر, اس کے اوپر ہم نے بالکل انکوائری کی ہے, لیکن اس کال کے اندر بھی کہیں پیسوں کے لین دین کی بات نہیں ہو رہی تھی. لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, مجھے اگر کوئی لگتا ہے کہ کوئی شخص میرٹ پہ ہے تو لوگ ایک دوسرے کی سفارشیں کرتے ہیں, ریکمینڈ کرتے ہیں. ریکمینڈیشنز بری بات نہیں ہے. خان صاحب نے بھی یہ جو کچھ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے اس میں تقریباً 6 ماہ لگا لے, 6 ماہ سے مشاورت کے عمل میں تھے. وہ کیا تھا, آپ سے ریکمینڈیشن لی, ایک بورڈ سے لی, تنظیم سے لی, پھر جو ان کے دوست احباب تھے ان سے بھی ریکمینڈیشنز لی. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پارٹی میں پہلی دفعہ پرسنٹیج بہت کم آئی ہے جن کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. وہ 2 سے 3% سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں, اور ہم ان کو بھی ریوزٹ کر رہے ہیں. اور اگر خان صاحب نے یہ بارہا اس بات کا کھلم کھلا اظہار کیا ہے کہ جس ٹکٹ کا ہمیں پتہ چل گیا کہ اس سے بہتر کینڈیڈیٹ رہ گیا ہے یا وہ میرٹ پہ نہیں, ہم اس کو ریوزٹ کیا بھی ہے, کریں گے بھی اور کرنا بھی چاہیے. باہر جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, کسی نے بھوکے کا اندر کیمپ لگایا ہوا ہے, کسی نے یہ کہا ہے کہ میرا بیٹا خودکشی کر رہا ہے, تو ان کے حوالے سے کیا کوئی ریویو دوبارہ کیا جائے گا یا پھر ان کو پارٹی سے ڈی نوٹیفائی بھی کیا جائے گا کہ ابھی ریویو کا معاملہ تھا اور وہ کیسے احتجاج کر رہے ہیں؟ نہیں, سیاسی جماعتوں میں سخت سزائیں نہیں دینی چاہیے, نہ ہی ہمارا ارادہ ہے, unless and until کوئی بہت ہی لمٹ کو کراس نہ کرے. اس میں ریویو بالکل ہم کر رہے ہیں. جہاں کوئی آ کے دیکھیں, ایک آ کے بندہ اپنا کیس لڑتا ہے تو ریویو کیوں نہیں کرنا چاہیے, ریویو کرنا ہی انصاف دینا ہے. ریویو ہم نے کیے بھی ہیں,
मजीद भी खान साहब ने कल भी ये बात की है कि मैं रिव्यू करने पे तो किसी को इतराज़ ही नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद देखें चूँकि पॉपुलर जमात है और ईमानदारी की बात ये है कि 1 साल में लोगों ने जेन्युइनली बड़ी स्ट्रगल की है, तो वो वाकई समझते हैं कि उनका राइट है। मुकाबला इतना मुश्किल था, टफ था, उसके लिए हमने रिकन्सिलिएशन कमेटीज बनाई हैं और हम उन लोगों को भी जो बैठे हुए हमारे भाई जिन्होंने दिन रात जान मारी है उनको हम बहुत अच्छी पोजीशंस के ऊपर अकोमोडेट कर रहे हैं, करना है। अच्छा जी, यकम मई को ही मजदूर क्यों याद आता है, इससे आगे पीछे तो कोई याद नहीं आते। गुजारिश ये है मेरी कि इमरान खान साहब ने कितनी मुलाकातें की हैं, सुन लेना, मीडिया वर्कर्स से कितनी की हैं, वो तो आज बड़े बड़े नामी गिरामी चैनल के नामी गिरामी लोगों से मिलते हैं, हम छोटे वर्कर से तो मेरा ख्याल है ये मुलाकात भी नहीं है। अच्छा, अपनी तौर पे क्यों नहीं वो मुदायरा करते कि मैं वर्कर दोस्त और वर्करों से मिले रोजाना। बड़ी अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि आपकी बात ठीक है, आप ये दुआ करें कि अल्लाह करे फर्स्ट में कोई मजदूर की याद आ जाए। यहाँ पे तो जिसके लिए आज सुबह से मैं सारे चैनल्स के वो देख रही थी जो उन्होंने कुछ पैकेजेस बनाए हुए थे, तो बात तो दुख की है, रुसवाई की भी है कि मजदूर डे पे भी जिन लोगों को लग्जरी मिलती है छुट्टी की वो मजदूर नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि हमने तकरीबन कोशिश की है कि सबसे मिले, आपसे भी मुलाकात तो की थी, आइंदा आपके जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उनसे भी करा देंगे।